नाजरीन आदाब, मुंसिफ चैनल के इस मखसूस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का फिर एक बार इस एतमाद के साथ खैर मकदम करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम, जैसा कि आप तमाम लोग वाकिफ हो चुके हैं, इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हमें कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपको अपने हुकूक से या अपने लॉज ऑफ द लैंड से वाकिफ करवाएं। क्योंकि आप किसी भी मुल्क के शहरी हो, या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रखा गया है कि आपको अपने हुकूक से या लॉज ऑफ द लैंड से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कानून से जुड़ी किताबों में अक्सर हमें एक जुमला पढ़ने को मिलता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, यानी कानून गाफिलों की मदद नहीं करता। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुंसिफ चैनल ये कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ वकला के साथ साथ काबिल कानूनदानों को इस प्रोग्राम में पेश करे, ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, अपने तजुर्बात जो कवानीन से जुड़े हैं, उसको आसान जबान में आप तक पहुंचाते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाए। तो आइए नाजरीन, जानते हैं आज का उन्वान। कवानीन जो बनाए जाते हैं, खासकर मुआशरे के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि तमाम लोग वाकिफ हैं, इंसान को अक्ल सलीम दी गई है और इसी अक्ल सलीम के इस्तेमाल के करते हुए वो मुआशरे के लिए कवानीन तो बनाता ही है, वहीं जंगलात के लिए भी कवानीन बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो जंगलात के ऊपर कवानीन बनाए जाते हैं, इस कानून के तहत ये कानून जो है कोई जानवरों पर या फिर फॉरेस्ट में पाए जाने वाली चीज़ों पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये भी मुआशरे में रहने वाले इंसानों पर ही इम्प्लीमेंटेशन इन जंगलात के कवानीन का होता है। और आज का हमारा उन्वान भी यही होगा। स्पेसिफिकली आज हम गुफ्तगू करेंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आंध्र प्रदेश के एक मशहूर और मारूफ वकील साहब को हमने मदऊ किया है। मैं बात कर रहा हूँ काजी सैयद मजरुद्दीन एडवोकेट साहब की। साहब का ताल्लुक आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, जो अब तेलंगाना स्टेट में आता है। साहब गुज़िश्ता 30 सालों से माशरे की और कानून की खिदमत कर रहे हैं। साहब का ताल्लुक आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के तालीम याफ्ता रोशन ख्याल घराने के साथ साथ एक कानूनदा घराने से भी है। आपके नाना और आपके वालिद साहब इन एरियाज में काफ़ी मकबूलियत हासिल रखते थे बहैसियत वकील, तो आपका ताल्लुक कानूनदा घराने से भी आ रहा है। तकरीबन 1 सदी से आप लोग कानून और माशरे की खिदमत करते आ रहे हैं। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में मजरुद्दीन साहब वहाँ के अदालतों में अपीयर हुए हैं। इसके साथ साथ करीमनगर, वरंगल, खम्मम, इस तरीके से और भी डिस्ट्रिक्ट्स में, महाराष्ट्र के भी कुछ, नांदेड़, औरंगाबाद, इस किस्म के डिस्ट्रिक्ट्स में आप अदालतों में अपीयर होते हुए माशरे और कानून की खिदमत कर रहे हैं। फिलहाल आप हैदराबाद दक्कन में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के साथ साथ अब हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद भी है, जो तेलंगाना स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसमें भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में काजी सैयद मजरुद्दीन एडवोकेट साहब का हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है। हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पर आपसे गुफ्तगू जरूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपसे नाजरीन भी और हम भी गेन करेंगे। उससे पहले नाज़रीन, हमारे फ़ोन नंबर उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। आज के उन्वान से जुड़े कोई भी अहम सवालात हो, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई जराइम हो, या अगर खुदा न खास्ता किसी जुर्म में आप जानते बूझते या फिर बगैर जाने के इन्वॉल्व हो गए हों, तो इन हालात में क्या कुछ ओपिनियन आप लेना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम में आप कॉल करके हमें हमारे लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन हासिल कर सकते हैं। नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे। सवालात करते वक्त मुख्तसर से कीजिएगा। जब भी आप मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं तो मुझे टेलीफोन पर ही सुनिएगा, टेलीविजन पर सुनने की कोशिश ना करें, कॉल ड्रॉप हो सकता है। तीसरा, जब भी आप मुझसे सेल फोन पर गुफ्तगू करते हैं तो प्लीज खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। उम्मीद के इन 3 बातों पर आज भी आप मेरा भरपूर ताउन करेंगे। दोस्तों, आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं मजरुद्दीन एडवोकेट साहब से यह करना चाहूंगा कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इस कानून को क्यों बनाया गया, कब बनाया गया और इसके क्या मकासद थे, इस पर तफसीली रोशनी डालें। जी सर। 1870 से पहले हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था फॉरेस्ट एक्ट जंगलात के ताल्लुक से। हालांकि हिंदुस्तान में जंगलात काफ़ी हैं, लेकिन 1860 के बाद में
لارڈ میکالے کے زمانے کے بعد قوانین بننا شروع ہوئے اور اس وقت یہ خیال کیا گیا، ضرورت محسوس ہوئی جی کہ جنگلات کے تعلق سے قانون بھی بنانا ضروری ہے. جی لیکن کوئی ایسا خاص آئیڈیا نہیں تھا گورنمنٹ اس وقت کی، ددن گورنمنٹ انگریزوں کی برٹشرز جو تھے ان کے زمانے میں. لیکن سب سے پہلے جو قانون بنا ہے وہ کیٹل ٹریسپاس ایکٹ ہے، 1871 کا قانون ہے یہ. اور یہ جانور جو جنگلات میں جاتے ہیں ان کی گریزنگ ہے، ان کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا. لیکن 1872 میں اس کا مسودہ بنا اور 1878 سے اس کا امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہوا. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آندھرا پردیش میں آندھرا ایریا کے لیے 1882 میں جو قانون بنا، اے پی فارسٹ ایکٹ، جی یہ 1872 کا قانون ہے. لیکن یہ صرف آندھرا ایریا کے لیے تھا. ٹھیک. تلنگانہ ایریا کے لیے 1355 میں 1355 فصلی میں جو قانون بنا وہ تلنگانہ ایریا کے لیے قانون تھا. اس کے بعد میں یہ ڈیولپ ہوتا رہا. لیکن چونکہ ایک پرٹیکولر اسٹیٹ کے لیے پارلیمنٹ قانون نہیں بنا سکتی، پارلیمنٹ کوئی کانسٹیٹیوشنلی پروویژن نہیں ہے ایسا کہ کسی ایک خاص اسٹیٹ کے لیے کوئی قانون بنایا جائے. تو اس میں ہوا ایسا کہ آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، سکم، منی پور، آسام، تریپورا، گجرات، یہاں کے جنگلات کے تعلق سے انڈر آرٹیکل 249، 250، 251 آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس میں ہوا یہ کہ یہاں پہ قانون بنانے کے بعد یہ لوگوں نے انڈین پارلیمنٹ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ایسا ایک سینٹرل لا بنایا جائے، جس پہ 1927 میں یہ قانون وجود میں آیا. اور آج ہمارے پاس آندھرا پردیش فارسٹ ایکٹ جو ہے وہ 1967 کا ہے. جی 1967 میں بنا ہے. پارلیمنٹ میں جو 1927 میں جو قانون بنایا گیا، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ برٹش دور میں قانون بنا لیا گیا تھا، لیکن 1927 میں کیا کیا گیا؟ جو 1878 کا جو ایکٹ ہے اس کو کیا ریپیل کر دیا گیا یا پھر اس میں امینڈمنٹس کر کے اس کی امینڈمنٹس کر کے؟ ریپیل تو نہیں کیا گیا، امینڈمنٹس کیے گئے. اور 1927 ایون دیٹ گورنمنٹ از بلانگس ٹو برٹش گورنمنٹ، جی سو دیٹ دیر واز نو پارلیمنٹ ایٹ آل. تو وہاں بنایا گیا وہ قانون. لیکن اس کے بعد میں جب کانسٹیٹیوشن ہمارا دستور ایگزسٹنس میں آیا، جی نومبر 26 نومبر 1949، جی اور اس کا وہ جو اٹ کیم ان ٹو افیکٹ آن 26 جنوری 1950، تو اس کے بعد میں یہ ضرورت محسوس ہوئی. جی اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی اور 1967 میں پھر یہ قانون وجود میں آیا ہے. جی بہرحال دوستو، جیسا کہ صاحب نے فرمایا کہ 1878 میں بھی سب سے پہلے قوانین بنائے گئے، برٹش دور تھا. پھر 1927 میں اس کو ریپیل امینڈمنٹس کرتے ہوئے اس چیز کو بنایا گیا. پھر جب دستور ہند کی تشکیل دی گئی تو ہمارے پاس آرٹیکل 13 رکھا گیا. جو قوانین برٹش دور میں بنائے گئے تھے وہ وتھ کنسسٹنسی آ رہے ہیں نہیں ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اس کو دیکھنے کے لیے آرٹیکل 13 سے ہم دیکھتے ہیں. اور پھر اگر اس میں کوئی چیز ہمارے دستور سے نہیں ٹکراتی تو اس کو پھر ہم ویسے ہی قبول کر چکے ہیں، ایز اٹ از اڈاپٹ کر چکے ہیں. 1927 کا ہمارے پاس انڈین فارسٹ ایکٹ ہے اور ہر ریاست میں الگ الگ ایکٹ ہوتا ہے. میرا اگلا سوال مظہر الدین ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ انڈین فارسٹ ایکٹ یہ کیا پورے ہندوستان پر نافذ ہے اور پھر ریاستوں میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ کیا یہ قانون کو ڈائریکٹلی اپلیکیبل ہے یا پھر الگ الگ اسٹیٹ اپنے اپنے قوانین بناتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دستور میں ایک پروویژن ہے آرٹیکل 48A. اس کے مطابق دستور میں یہ لازم کر دیا گیا ہے گورنمنٹ پہ کہ ایک قانون پروٹیکشن فار انوائرمنٹل اینڈ ڈیولپمنٹ آف فارسٹ، اس کے لیے قانون بنانا چاہیے اور بنایا جانا چاہیے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1927 کے قانون کو 1967 کے قانون میں تبدیل کیا گیا. اور اس میں ہر اسٹیٹ میں کچھ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ جی فارسٹ ایکٹ ہر اسٹیٹ میں کچھ معمولی وہاں کے انوائرمنٹ، جی وہاں کے ہیبیٹیٹ، وہاں کے سرکمسٹینسز اور لوگوں کی عادات و اطوار، اس کے حساب سے جو ہے سو ہر اسٹیٹ کا قانون بنایا گیا ہے. لیکن مین پروویژنس جو ہیں وہ تو وہی رہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ بیڑی لیوز کے بارے میں ہے، ایبنس کہتے ہیں اسے، اس کے بارے میں ہے.
تو وہاں کے لوگوں کے لیبرز کیسے ہوتے ہیں, ہمارے پاس کے لیبرز کیسے ہوتے ہیں, اس تعلق سے بھی تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ میں ہر اسٹیٹ میں یہ قانون لاگو ہو گئے. ٹھیک ہے. انڈین فارسٹ ایکٹ 1927 اس کے بعد 67 میں بھی اس کو کس طریقے سے کیا ہوا یہ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا کہ انڈین فارسٹ ایکٹ کو بنانے کے مقاصد کیا تھے, اس پر ایک آپ پھر سے روشنی ڈال دیں. اس کے مقاصد یہ تھے کہ قانون بننے سے پہلے لوگ فارسٹ سے بہت سی چیزیں حاصل کر لیتے تھے بغیر کسی پابندی کے, لیکن فارسٹ اس تیزی سے ڈیمینش ہونا شروع ہو گیا کہ اس وقت کی گورنمنٹ کو بہت سنجیدگی سے یہ ایشو لینا پڑا کہ اگر کنٹینیویشن ہوتا رہا تو ہو سکتا ہے فارسٹ ڈیمینش ہو جائیں گے اور انوائرمنٹل ہیواک پیدا ہو جائے گا, خطرہ پیدا ہو جائے گا, اور اس کے لیے قانون بنانا ضروری ہے, جس کے لیے لیوی یعنی اگر یہ قانون بنایا جائے تو گورنمنٹ کو اس سے فوائد بھی ہیں کہ اس سے ریونیو آتا ہے گورنمنٹ کو, اور بہت ساری انکم ہوتی ہے گورنمنٹ کو. اس وجہ سے یہ قانون بنایا گیا, اور پرٹیکولرلی ایک تو سینڈل ووڈ, پھر شیشم کی لکڑی, دوسرا ٹیک ووڈ, اور کئی قسم کے ہیں, اس کے بعد وائلڈ لائف آتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو بچانے کے لیے میں جنرل سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ لوگ فارسٹ کو کس طریقے سے ڈسٹروائے کر رہے تھے, کیا کچھ وہاں پر کیا جاتا تھا, کس طریقے سے فارسٹ کو کم کیا جا رہا تھا؟ خاص طور سے شیشم, سندل اور ساگوان. آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے جتنی بھی بلڈنگیں ہیں ان میں اس فراوانی سے لکڑی استعمال کی گئی ہے کہ آپ ناقابل بیان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں حضور نظام کی گورنمنٹ میں جو ریلویز کا نظام تھا تو اس کی پٹریاں بچھانے کے لیے شیشم کی لکڑی استعمال ہوتی تھی. شیشم کی لکڑی کی لانجیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ہنڈریڈس آف ایئرس ہوتی ہے, تو وہ پٹریوں کے نیچے شیشم کی لکڑی ڈالا کرتے تھے. آج ہم اس قابل نہیں ہیں, ہمارے پاس جنگلات میں اتنی شیشم کی لکڑی اویلیبل نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر یہ ہوتا گیا تو یعنی کاسٹلی چیزیں جس کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے وہ ختم ہو جائیں گی. اس لیے اس کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے یہ فارسٹ ایکٹ لایا گیا ہے. تو بہرحال جھاڑوں کی کٹوائی شروع ہو گئی تھی, اس طریقے سے لوگوں نے جنگلات کو ڈسٹروائے کرنا شروع کیا. اور جنگلات کی دوسری اہم جو مخلوق ہے وہ جانور ہوتے ہیں, تو ان کو بھی نہیں مارنا یا پھر ان کو کسی قسم کی تکلیف ان کی نسل کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو بہرحال دوستو, فارسٹ کو بچانا بے حد ضروری ہے. فارسٹ کو لنگس بھی کہا گیا ہے جو ہم کو بہترین آکسیجن فراہم کرتا ہے, اور بارش کے لیے بھی یہ بہت کام آتا ہے فارسٹ وغیرہ, جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر زیادہ بارش تو کہیں پر کم بارش. اور خاص کر اس سال حیدرآباد دکن اور اطراف و اکناف کے حالات یہ ہیں کہ یہاں پر ناقابل سے بھی زیادہ کم بارش یہاں پر ہوئی ہے. یہی وجہ ہے فارسٹ کو جو ہم تہس نہس کر رہے ہیں. جو اہم چیزیں فارسٹ میں پائی جاتی ہے جھاڑ ہے اور دوسرے وہاں کے جنگلی جانور. ان جانوروں کو اور یہ فارسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں. اس قانون کے تحت جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو پروٹیکٹڈ فارسٹ کی تعریف آتی ہے. میں صاحب سے درخواست کروں گا یہ پروٹیکٹڈ فارسٹ لینڈ کس طریقے سے گورنمنٹ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, یہ کیا ہے, اس پر آپ روشن. پروٹیکٹڈ فارسٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ بائی نوٹیفیکیشن گورنمنٹ اپنے احکامات کے ذریعے سے ایک خاص جنگل کے علاقے کو ریزرو کر لیتی ہے, پروٹیکٹ کرتی ہے کہ اب اس میں کوئی پبلک تھروفیئر نہیں ہوگا, اور یہاں پہ جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کی جائے گی, اور جو چیزیں ڈیمینش ہو رہی ہیں ان کو پھر سے بڑھایا جائے گا. کئی ہربس اینڈ شربس ہیں, کئی جھاڑ ہیں جو ڈیمینش ہوتے چلے جاتے ہیں, ان کو صحیح طریقے سے زمینی حالات کے حساب سے ان کو پانی نہیں ملتا ہے, یا ایسی جو چیزیں ہیں. تو اس میں خاص طور سے بعض وقت تو ود دا ایڈوائز اینڈ کنسلٹیشن آف دا سائنٹسٹ پروٹیکٹڈ فارسٹ کو اس میں ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور وہاں سے کوئی بھی چیز انآتھرائزڈلی ریموو کرنا اٹ بیکمس این آفینس, یہ اللیگل ہو جاتا ہے.
اور پروٹیکٹڈ فارسٹ کو بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں پہ پبلک اپنے معاملات کو انجام نہ دے. یہ کامن نہیں ہوگا. تو یہ بائی نوٹیفیکیشن پروٹیکٹڈ فارسٹ کو یہ کیا جائے. جی اسی طریقے سے ریزرو فارسٹ کا آتا ہے یہ بھی تقریباً اسی سٹینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. ریزرو فارسٹ مینز دیکھیے یہاں پہ یہ ہے کہ فارسٹ پرائیویٹ فارسٹ بھی ہوتا ہے, ریزرو فارسٹ ہوتا ہے, تو ولیج فارسٹ ہوتا ہے. تو ریزرو فارسٹ یہ ہوتا ہے جو صرف گورنمنٹ کی زمین پہ ہی بنے گا. ٹھیک. پرائیویٹ فارسٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی شخص کی زمین ہے, بہت زیادہ زمینیں اس وقت ہوا کرتی تھی, ہزاروں ایکڑ کے لوگ جاگیریں ہوا کرتی تھی, لوگ مالک ہوا کرتے تھے. ساری زمین اس وقت کلٹیویشن میں نہیں آتی تھی, اس پہ جنگلات اگ جاتے تھے. یہ پرائیویٹ فارسٹ کہلاتا ہے. اس کا بھی قانون ہے, لیکن ریزرو فارسٹ جو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف گورنمنٹ لینڈ پہ ہوتا ہے. جی پرائیویٹ فارسٹ بھی ہوتا ہے, اس کے جیسا فرمائے اس زمانے میں زمینداری سسٹم تھا, بہت زیادہ زمینات ہوا کرتے تھے, تو اس کو پھر وہاں پر اگر پرائیویٹ فارسٹ قرار دیا جاتا تو اس میں بھی وہی پابندیاں لگا دی جاتی تھی. پابندیاں پرائیویٹ فارسٹ میں بھی ہیں. پرائیویٹ فارسٹ میں بھی اگر کسی شخص کی زمین ہے اور اس میں اگر ٹیک ووڈ اگ جاتی ہے تو آپ اسے کاٹ نہیں سکتے. جی آپ اسے وداؤٹ پرمیشن نہیں کاٹ سکتے. آپ کو فارسٹ سے پرمیشن لینا کمپلسری ہے, اور پرمیشن دینے کی اتھارٹی ہمارے پاس آندھرا پردیش ناؤ ایٹ تلنگانہ, یہ پرمیشن دینے کی اتھارٹی یا تو ڈویژنل فارسٹ آفیسر یا پھر کنزرویٹر آف فارسٹ. جی ہمارے حیدرآباد کے اطراف و اکناف میں کچھ لوگوں نے انسٹالمنٹ بیسس پہ پلاٹس بیچنے کی شروعات کی تھی. ان حالات میں یہ بعض زمینات پر ٹیک پلانٹس, ٹیک وڈ اگایا کرتے تھے. جی تو کیا یہ اجازت ہوا کرتی تھی یا پھر یہ کیا کرتے تھے؟ ٹیک پلانٹیشن لگانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ٹیک پلانٹیشن کرتے ہیں یا جو جھاڑ ساگوان کی اپنی زمین میں لگاتے ہیں, اس کی انفارمیشن آپ فارسٹ آفس کو اگر دے دیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم ٹیک پلانٹیشن اور اس کے گروتھ میں ہم یعنی نیشن کا اور گورنمنٹ کا ہم ہاتھ بٹا رہے ہیں اور ہم ہیلپ کر رہے ہیں, تو آگے چل کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ آپ کی ٹیک پلانٹیشن کی دیکھ بھال کے لیے مدد کرے گا. ان کے آفیسرز بھیجیں گے وہ لوگ, اور جس وقت کٹوائی کی ضرورت ہوگی تو آپ کو کٹوائی ٹیک پلانٹیشن میں وہ جھاڑ کاٹنے کے لیے پرمیشن کے لیے کافی آسانیاں مہیا ہو جائیں. ٹھیک دوستو, آج ہم گفتگو کر رہے ہیں انڈین فارسٹ ایکٹ 1927 پر, اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں قاضی سید مظہر الدین ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں, جن کا تعلق عادل آباد ڈسٹرکٹ تلنگانہ اسٹیٹ سے ہے. فی الحال آپ حیدرآباد دکن میں آندھرا پردیش ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ آف حیدرآباد میں پریکٹس کر رہے ہیں. آج کے عنوان سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہوں, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو فارسٹ ایکٹ کو لے کر کے, یا پھر جنگلات کے اطراف و اکناف میں جو لوگ رہتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا اوپینین چاہیے, تو ضرور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے فون نمبرات ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو ضرور نظر آ رہے ہوں گے. میرا اگلا سوال مظہر الدین ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ فارسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کیا اقدامات اٹھاتی ہے, کس طریقے سے آفیسرز کا تقرر ہوتا ہے, یا جھاڑوں کی کس طریقے سے پروٹیکشن یا جانور کی کس طریقے سے پروٹیکشن کیا جاتا ہے, اس پر سرسری میں چاہوں گا صاحب روشنی ڈالیں. ہوتا یہ ہے کہ اس میں منسٹری کے بعد سب سے بڑا عہدہ جو ہوتا ہے وہ چیف کنزرویٹر آف فارسٹ کا ہوتا ہے, اور اسے CCF کہتے ہیں. چیف کنزرویٹر آف فارسٹ کے بعد میں ہوتا ہے کنزرویٹر آف فارسٹ, اس کے بعد ہوتا ہے ڈویژنل فارسٹ آفیسر, اسی طریقے سے اس کے بعد اسسٹنٹ ڈویژنل فارسٹ آفیسر, اس کے بعد میں رینجر, اور اس کے بعد ڈپٹی رینجر, اس کے بعد فارسٹ سیکشن آفیسر, اور اسی طریقے سے چوکیدار, پلہ چوکیدار, یہ ہوتے ہیں. فارسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں ان لوگوں کا خاص طور سے لوور سبارڈینیٹس آفیسرز جو بھی ہوتے ہیں, ان کا کردار جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلسل ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلسل فارسٹ میں گھومیں اور دیکھیں کہ فارسٹ کی جھاڑوں کی حالت کیا ہے, اور وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہے جو جھاڑوں کو نقصان پہنچاتی ہو. اور جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہلاکس ہیں, پہاڑ ہیں, وہاں پہ جو فارسٹ
ایریا جو ہوتا ہے وہاں پہ جو جھاڑ ہوتے ہیں، تو بارش کے سیزن میں وہاں پہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے ڈھلوان پہ. جی. تو جہاں تک میرا مشاہدہ ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس ڈھلوان پہ جو جھاڑ ہیں ان کو پانی اتنا نہیں ملتا جو ڈھلوان یعنی نیچے جانے کے بعد جو جھاڑ ہوتے ہیں جی. انہیں جو پانی ملتا ہے. تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر 10 فٹ پہ 20 فٹ پہ نالیاں بنا دیتے ہیں. تو جب بارش ہوتی ہے تو وہ نالیوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس رو کے جھاڑوں کو اس سے پانی مہیا ہوتا ہے. اس کے لیے فارسٹ گورنمنٹ آف فارسٹ جو ہے وہ کافی روپیہ اس کے لیے خرچ کرتی ہے، کافی فنڈز وہ لوگ مہیا کرتے ہیں اس کے کرنے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وائلڈ لائف کے پروٹیکشن میں بھی یہ لوگ کافی یعنی احتیاط برتتے ہیں اور نسل کو بڑھانے کے لیے. جیسے چیتل ہے، چیتل کی نسل اب دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی اس واسطے کہ اس سے پہلے جو ہنٹنگ ہوا کرتی تھی تو گورنمنٹ ایسے کئی جانور ہیں، شیر، چیتے، ہاتھی اور نیل گائے، چیتل، ہرن، باراسنگا اور بلیک بکس کہتے ہیں جسے کالویٹ جسے کہتے ہیں، یہ ان ساروں کے لیے تو ان کو بچانے کے لیے اور اس کے لیے کافی پنشمنٹس ہیں. اگر کوئی اس کے ہنٹنگ کر دے یا ٹریپ کر دے جی یا کسی طریقے سے ایسا آفنس کر دے جو جانوروں کو نقصان پہنچائے تو لازم سیویئر پنشمنٹس وہاں پر اس کے پنشمنٹ دیے گئے ہیں اس میں بھی. ابھی آپ نے ڈفرینٹ آفیسرز کے عہدے گنوائے ہیں تو اکثر جو لوگ واقف ہوتے ہیں وہ جنگلات کے چوکیدار سے واقف ہوتے ہیں. ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بیکاز ہی از اے کامن مین ان دا فارسٹ اینڈ ویری ایکٹیو پرسنالٹی. جی وہی میں چاہ رہا تھا کہ ان پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ چوکیدار کس لیول کا آفیسر ہوتا ہے جنگلات کا اور اس کے کیا کام ہوتے ہیں اور وہ کیسا کوآپریٹ کرتا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے اور جو جنرل پبلک وہاں رہتی ہے. چوکیدار کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ولیجرز سے وہ کافی کلوز ہوتا ہے. چوکیدار کے انڈر میں کئی پلہ چوکیدار ہوتے ہیں اس کے سبارڈینیٹس جی اور یہ لوگوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ گاؤں سے ہوتا ہے، ولیجز سے، ہیملیٹ سے، وہاں سے ہوتا ہے. تو یہ لوگ چوکیدار کی جو ذمہ داری ہے وہ کافی زیادہ ہے اور چوکیدار جو ہوتا ہے یہ رپورٹنگ کرتا ہے سیردار کو، رینج آفیسر سیردار کو رپورٹ کرتا ہے اور جھاڑوں کی مارکنگ کرنا ہے، جھاڑوں کی کاؤنٹنگ کرنا ہے خاص طور سے سینڈل ووڈ اور ٹیک، شیشم، ان چیزوں کی تو باضابطہ کاؤنٹنگ کی جاتی ہے کہ کس فارسٹ میں کتنے ہزار کتنے لاکھ جھاڑ ہیں، ان کی ایج کیا ہے، ان کا ڈائیمیٹر کتنا ہے. بیکاز ایسا کہا جاتا ہے کہ ٹیک ووڈ جو ہے ہر سال اس کا ڈائیمیٹر 1 انچ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ایج جو ہے اس کے ڈائیمیٹر سے لگاتے ہیں. جی. اور یہ جو جلانے کی لکڑی ہوتی ہے فائر ووڈ چننے یا فائر ووڈ کلیکشن کرنے کے نام پہ ولیجرز کہیں لکڑی کی چوری تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ فائر ووڈ کا بھی ایک قانون ہے اور فائر ووڈ جو ہے وہ 1 میٹر سے لمبی نہیں ہونی چاہیے اور اس کا سب سے موٹا تنا جو ہوتا ہے وہ 25 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ فائر ووڈ کے لیے کام آتی ہے. اب اس سے اگر اور کچھ ہٹ کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چوری کرتے ہیں اور اپنی بیل گاڑیوں میں ہونے دو، بیل گاڑیاں ہی زیادہ استعمال ہوتی ہیں جی تو اس میں ٹیک ووڈ کو چھپا کر کسی طریقے سے لاتے ہیں. تو یہ کام پلہ چوکیدار کا ہوتا ہے کہ ان پہ اپنا وجل رکھیں، نظر رکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ رپورٹنگ چوکیدار کو ہوتی ہے. اس کے بعد چوکیدار سیردار کو رپورٹ کرتا ہے اور یہاں سے ڈی ایف او جو ہے ڈویژنل فارسٹ آفیسر، وہاں سے احکامات یہ لوگوں کے تک پہنچتے ہیں کہ پالیسی بنائی جاتی ہے کہ ولیجرز کے ساتھ ولیجرز کو کیسے کانفیڈنس میں لیا جائے. جیسے آج کل تو موبائل فونز کا اتنا زیادہ چلن ہو گیا ہے کہ فارسٹ کے آفیسرز ان کی ایک پالیسی ہو گئی کہ کئی ولیجرز کو یہ لوگ موبائل فونز فری سپلائی کر رہے ہیں جی تاکہ فارسٹ میں اگر کوئی جائے تو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ لوگ امیڈیٹ کال کر کے فارسٹ آفس کو انفارمیشن دیں گے کہ فلاں فلاں شخص آج اتنی گاڑیاں بیل گاڑیاں یا یہ لوگ یا یہ جیپ یہاں فارسٹ میں گئی ہے
اور ان کا انٹینشن کیا ہے پتہ نہیں ہے, ہم اس کے بعد بولیں گے. لیکن تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو ہنٹنگ میں کافی کمی آ گئی, اللیگل ہنٹنگ میں. دوسرا, فارسٹ کو جو تباہ کرنے کے اقدامات عام طور پہ کریمنلز کرتے ہیں, افینڈرز کرتے ہیں, جنرل پبلک بھی سوچتی نہیں ہے اس بارے میں. تو اس سے ہوا یہ کہ فارسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں کافی آسانی ہوئی. جی جس طریقے سے چوکیدار ہے یا پھر فارسٹ آفیسر ہے, رینج آفیسرز ہے, ان کا جورسڈکشن جنگلات میں کس طریقے سے طے کیا جاتا ہے؟ کیا ڈسٹرکٹ لیول, تعلقہ لیول یا منڈل لیول پر؟ ایسے ہی ہوتا ہے. جی. ڈویژنل فارسٹ آفس جو آفیسر جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے. کنزرویٹر آف فارسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے. اب فارسٹ رینج آفیسر جو ہوتا ہے وہ تعلقوں سے متعلق ہوتا ہے. اس کے بعد میں پھر فارسٹ سیکشن آفیسرز ہوتے ہیں, چوکیدارز ہوتے ہیں. تو ان کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے کہ اتنے ولیجز آپ کو دیکھنا ہے, اتنے ولیجز آپ کو دیکھنا ہے. اس کے بعد جو یہ پلا چوکیدار ہوتے ہیں, ان کے نیچے اسسٹنٹس, جی, یہ لوگوں کو ایک ایک گاؤں دے دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ڈویژن آف دیئر ڈیوٹیز ول بی. جی, فارسٹ آفیسرز کا جو تقرر ہوتا ہے یہ الگ سے تقرر ہوتا ہے یا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو یہاں پر؟ نہیں. جی, یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. یونین پبلک سروس کمیشن سے اس کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, پرٹیکولرلی ڈویژنل فارسٹ آفس کا, کہ جیسے وہ ہوتا ہے کہ آئی اے ایس انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس, آئی پی ایس انڈین پولیس سروس, آئی ایف ایس انڈین فارسٹ سروس, اگین آئی ایف ایس انڈین فارسٹ سروس. تو انڈین فارسٹ سروس کا ایگزام دینا ہے یو پی ایس سی سے. اس کے بعد آپ کا سلیکشن ہوگا. اس کے بعد میں کینڈیڈیٹ کو نارتھ میں کافی پلیسز ہیں, وہاں پہ ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ لوگ ٹریننگ کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد سینئر ڈویژنل فارسٹ آفیسر کے انڈر میں ٹریننگ رکھی جاتی ہے. انہیں فارسٹ میں ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جو چوکیدار, سہرےدار یہ لوگ کرتے ہیں. یہ اس قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. اسی کے بعد ڈویژنل فارسٹ آفیسر کی پوسٹ انہیں دی جاتی ہے اور یہاں سے یہ اسٹارٹ. جی, پولیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہی ڈپارٹمنٹ ہوگا پھر جو اپنے سب آرڈینیٹس کو تقرر کرے گا. جس طریقے سے پولیس نارمل اگر سول پولیس کو دیکھتے ہیں تو ان کے پولیس اسٹیشنز بنے ہوتے ہیں. جی, فارسٹ آفیسرز کے اسٹیشنز کہاں بنے ہوتے ہیں؟ جنگلات میں بنے ہوتے ہیں یا پھر؟ جی, جنگلات میں بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. یہ لوگوں کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے یہ ہر تعلقے پہ ایک فارسٹ آفس ہوتا ہے اور وہاں سے یہ لوگ گورن کرتے ہیں. تعلقہ سے ولیج لیول پہ کوئی فارسٹ آفس نہیں ہوتا. جی, تعلقہ پلیسز پہ فارسٹ آفس ہوتا ہے. وہاں ان کا سٹاف ہوتا ہے اور وہ لوگ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کا سارا کام جو ہے مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن سب یہاں سے چلتا ہے. جی, اور اندر جو جنگلات ہوتے ہیں یہاں پر جو گشت ہوتی ہے یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ چوکیدار. ٹھیک, سہرےدار اور چوکیدار. سہرےدار کے ڈائریکشن پہ چوکیدار اور پلا چوکیدار یہ لوگ فارسٹ میں گھومتے ہیں. یہ کافی ڈیفیکلٹ جاب ہوتا ہے یہ. اور یہ لوگوں کو دن رات جنگلوں میں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے یہ لوگ, اس لیے کہ حشرات الارض ہوتے ہیں, بارش کا موسم ہے, وائلڈ اینیملس ہیں, کارنیورس ہیں. مزید ہم گفتگو کریں گے, کاروں کو شامل کر لیتے ہیں. جی, دیکھتے ہیں کون سا کیا جاننا چاہتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام شیخ رحیم الدین ہے. جی, رحیم صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں رائچور سے بول رہا ہوں. جی, فرمائیے. سر میرا ایک سوال تھا صاحب, وہ دادا کی پراپرٹی ہے صاحب ہمارے. جی, اور اس میں نا ہمارے معذرت خواہی شیخ رحیم صاحب, آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فارسٹ ایکٹ کو گفتگو کر رہے ہیں. پھر بھی آپ کا میں سوال سن لیتا ہوں, اگر موقع ملتا ہے تو پھر ہم جواب دیں گے. فرمائیے, کتنے بیٹے اور کتنے بیٹیاں ہیں؟ 3 بیٹے 1 بیٹی. 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. ہاں جی, تو کیا چاہتے ہیں؟ جی, وہ ہمارے فادر چھوٹے ہیں سر, ان کے بڑے فادر کے ہاتھ سے لیز ڈیڈ کرا لیے سر. کس کے پاس سے لیز ڈیڈ کروائے ہیں؟ بڑے فادر. جی جی, ان سے ریلیز ڈیڈ کرا لیا سر. ٹھیک ہے. ان کے اور ان کے ہمارے بڑے صاحب کے بیوی بھی ان کی بیٹی ہے, اور یہ بول رہا ہوں
हम साइन नहीं करे वो। ठीक है, रिलीज डीड आपके तायबा की जो प्रॉपर्टी है उन्होंने आपके वालिद साहब के हक में रिलीज डीड बनाई है? नहीं, दादा की प्रॉपर्टी थी, तैयबा ये थे सब गार्डियन थे जी। तो उन्होंने हमारे तैयबा हमारे अब्बा छोटे सब ने उनको कर दिए जी। तो अब उन्होंने एक बात बताइए, आपके दादा का इंतकाल कब हुआ? बहुत पहले हो गया। ठीक है, आपके अभी ये उनके तीनों बेटे और एक बेटी जिंदा है? नहीं, हमारे 2 तैयबा भी इंतकाल हो गए साहब, हमारे अब्बा वालिद साहब जिंदा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या एग्रीकल्चरल लैंड है या मकान है? मकान है सर। ठीक है, एक मकान है, कितने गज पे होगा? क्या था? कितने गज पर मकान होगा? कितना मकान है? मकान 30-40 था। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जो भी मुनासिब जवाब होगा जरूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे तो कौन से ऑफिसर्स होते हैं जो जंगलात में घूमकर गश्त करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। मदर साहब फरमाए थे चौकीदार है, उनके सबऑर्डिनेट्स है, ये बिल्कुल हर मौसम में वहाँ पर जाते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो। जी साहब, सर फरमा रहे थे आप। तो ये लोगों का काम जो है वो काफ़ी सख्त होता है। और यहाँ पे एक बात और भी है कि हमारे पास नेक्सलाइट के मसाइल की वजह से जी, इससे पहले चौकीदार को असलाह फराम किया जाता था, लेकिन नेक्सलाइट्स के प्रॉब्लम्स की वजह से गवर्नमेंट उनके पास से असलाह वापस ले ली। बिना असलाह के जंगल में गश्त करना, आप सोचिए कि कितना सख्त मामला होता है जी। उसके बावजूद वो लोग गश्त करते हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये काफ़ी अप्रिशिएबल बात है जी। दोस्तों, फॉरेस्ट एक्ट पर यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 पर गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक का वक्त हो चला है। जो नाज़रीन हमसे अभी जुड़े हैं, आज के उन्वान से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवालात हों तो जरूर आप तैयार रखिएगा। हम हाजिर होते इस छोटे से ब्रेक के बाद। कर रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काजी सैयद मजहरुद्दीन एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता 3 दहाकों से कानून और माशरे की खिदमत कर रहे हैं। आपका ताल्लुक आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट से है। आपने काफ़ी वक्त आदिलाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी अपनी प्रैक्टिस की है। फिलहाल हैदराबाद दक्कन में आप आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जंगलात के क़वानीन से रिलेटेड ये गुफ्तगू हो रही है कि किस तरीके से जंगलात का प्रोटेक्शन किया जाता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत किस तरीके से यहाँ के ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाता है और क्या कुछ ऑफिसर्स के ड्यूटीज़ होते हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मैं एक अहम सवाल करने से पहले फॉरेस्ट से रिलेटेड हमें सवाल उसूल हुआ था रायचूर कर्नाटक से, जो आज के उन्वान से रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी मैं साहब के ऊपर छोड़ता हूँ, अगर इसका जवाब देना मुनासिब समझते हैं। तो सवाल ये था, इनके दादा जान हैं, उनके तीन बेटे और एक लड़की थी जो एक मकान छोड़ करके गुजर गए। अब अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ 3 बेटे और एक बेटी में ये प्रॉपर्टी किस तरीके से तकसीम हो सकती है? इसके अलावा अगर कोई डीड बनाई जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी अनलेस वो गिफ्ट या हिबा हो। आपने रिलीज डीड की बात की थी, तो वो क्या होगा उसमें भी मैं साहब से पूछ लूंगा। पहले तो ये जानना चाहेंगे 3 बेटे और एक बेटी को किसी भी प्रॉपर्टी को किस तरीके से मुस्लिम लॉ में तकसीम किया जाता है? इस्लामिक लॉ का उसूल ये है कि बाप की प्रॉपर्टी में बच्चों का जो हिस्सा होता है, तो बेटे का जितना हिस्सा होता है जी, बेटे का जो शेयर होता है उसका आधा बेटी का होता है। यानी अगर ऐसा समझें कि बेटी का शेयर 1 है तो बेटे का 2 होगा जी, इस तरीके से। और इस केस में इनके तो ताया हैं और उन्होंने रिलीज डीड की है, तो उनको रिलीज डीड करने का या लीज डीड करने का कोई हक नहीं पहुंचता जब तक कि इसमें तकसीम न हो जाए प्रॉपर्टी की। और ये इस तरीके से तकसीम होगा कि 3 बेटे और एक बेटी, तो इसमें इनकी प्रॉपर्टी में 7 हिस्से बनेंगे जी, और 6 हिस्से जो है वो तीनों भाइयों को जाएंगे और 1 हिस्सा जो है वो बहन को जाएगा जी। और अगर इस घर में तकसीम फिजिकली पार्टीशन अगर मुमकिन न हो तो इसमें एक तरीका यह है अपॉर्शनमेंट का, कि इस
प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा मार्केट वैल्यू पे, और उसकी जो जायदाद की कीमत आएगी उसमें 7 हिस्से किए जाएंगे। शर्त यह है कि इनके दादा का कोई कर्ज ना हो, और अगर कर्ज है तो इस प्रॉपर्टी में से वो कर्ज को अदा किया जाएगा। उसके बाद अगर इनकी और कोई दादी या कोई जिंदा है और उनका महर देना हो तो उस प्रॉपर्टी में से महर अदा किया जाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें 7 हिस्से किए जाएंगे और इस तरीके से तकसीम अमल में आएगी इसकी। जी, उम्मीद करता हूँ शेख साहब आपको माकूल जवाब मिल गया होगा। मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी 1 लाख की है, बेचने के बाद उसको 7 हिस्सों में तकसीम कर ले, 2-2 हिस्से लड़कों को चले जाएंगे, 1 हिस्सा लड़की को जाएगा। तकसीम होने के बाद ही रिलीज डीड बनाई जाए तो बेहतर होगा। अब चूंकि आपके दोनों ताआ का इंतकाल हो चुका है तो इन हालात में पहले तकसीम कर लें, फिर अगर उनकी औलादें कभी रिलीज डीड बनाएगी तो फिर आपके हक में प्रॉपर्टी आ सकती है। आज के उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत कई एक फॉरेस्ट ऑफिसर्स का साहब ने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन होते हैं, उनके क्या डेजिग्नेशंस होते हैं। चौकीदार होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं, उनका क्या काम होता है उस पर भी हमने गुफ्तगू की। इन ऑफिसर्स को किस किस्म के पावर्स दिए गए हैं, मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर सरसरी रोशनी डालें, फिर इसके बाद हम मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे कि क्या पावर्स इनको दिए जाते हैं। हाँ, ये जो पावर्स का ताल्लुक है तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जंगल में कोई, फॉरेस्ट में कोई ऑफेंस हो जाता है और फॉरेस्ट ही में कोई चौकीदार या सेरेदार, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर उस ऑफेंडर को पकड़ लेता है तो यहां पर इसके पावर्स में यह है कि अगर फौरी तौर पे वो मुजरिम या ऑफेंडर ऑफेंस को कंपाउंड करना चाहे जी, तो रेंज ऑफिसर को ये इख्तियार है कि वो फिलफोर इमीडिएटली कंपाउंड करे, और कंपाउंडिंग का जो तरीक़ेकार है जी, कि वो खास बात यह है कि जब अगर ऑफेंस कंपाउंड होता है तो मुजरिम को सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है। कंपाउंड का मैं तारीफ चाहूंगा कि कंपाउंड का मतलब जी, कॉम्प्रोमाइज, हाँ मैंने जुर्म किया है जी जी, और मैं कन्फेशन अगर वो कर लेता है, कन्फेस नहीं, इकबाल कन्फेशन करता है, इकबाल जुर्म कर लेता और है उसके बाद और मैं इसका खिमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं इसका फाइन अदा कर दूंगा, जुर्माना, जी, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये फॉरेस्ट एक्ट में सेक्शन 59 में ये प्रोवाइड करता है कंपाउंडिंग का। तो कंपाउंडिंग के 2 स्टेजेस होते हैं, एक तो कंपाउंडिंग ऑन द स्पॉट है, और अगर वहां हो जाता है तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर कंपाउंड करेगा, वो रकम ले लेगा, रिसिप्ट देगा उसे जी, और उसकी जो सारी चीजें जब्त किया था, जी, मिसाल के तौर पर बैलगाड़ी है, रस्सी है, बैल है, ये सारी उसे वापस करनी होगी। जी, वो अपने साथ अब उसको मजीद जब्त करके गवर्नमेंट की कस्टडी में वो नहीं रख सकता है। ठीक है। मैं मजीद इस पर गुफ्तगू जारी रखूंगा। उससे पहले कॉलर को मैं अगर हो तो शामिल कर लें। हेलो, वालेकुम सलाम, आपका नाम? मुख्तार अहमद। मुख्तार साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मुदल तालुका जिले आदिलाबाद। जी साहब, फरमाइए। साहब मेरे को 4 लड़के हैं साहब, मेरी ओपन पैसे में 8 साल से दे रहा हूँ साहब। क्या चीज? ओपन राशन कार्ड के बारे में सर। जी जी, 8 साल से सर मेरी ओपन अभी तक नहीं हुई है सर। जी जी, क्या कहते हैं ऑफिसर्स? ऑफिसर साहब शुभ अप्लीकेशन ही जो बोल रहे हैं। ठीक है, आप जब एप्लीकेशन देते हैं तो उसके ऊपर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं ले रहे हैं? नहीं दे रहे सर, 8 साल हो गए साहब, मैं काम पड़े वाला हूँ साहब, ऐसा लिख के दे रहा हूँ मेरे हाथ से साहब। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया मुख्तार साहब। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से आपने हमें कॉल किया। आज जो वकील साहब हमारे साथ हैं, आपका ताल्लुक भी आदिलाबाद से ही है, मुमकिन हो आप भी वाकिफ होंगे। आपका भी सवाल उन्वान से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर कुछ कहना चाहें। आपको करना यह है मुख्तार साहब कि आप एक दरख्वास्त
یہ کہتے ہوئے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس دیجئے کہ میں 8 سال سے کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے راشن کارڈ نہیں مل رہا ہے، اور اس کا ایکنالجمنٹ لیجئے آپ، اور اس کے بعد 15 دن انتظار کیجئے۔ اگر آپ کی درخواست پہ کوئی عمل درآمد نہ ہوتا ہو تو آپ کو حق ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں گورنمنٹ کے خلاف ڈسٹرکٹ کلیکٹر، RDO، منڈل ریونیو آفیسر، تحصیلدار، ان لوگوں کے خلاف ریٹ فائل کر سکتے ہیں کہ آپ کو راشن کارڈ نہیں دیا جا رہا ہے، اور اس ذریعے سے آپ کو راشن کارڈ فوراً مل جائے گا۔ ایسا آرڈر پاس ہونے کی امید رہتی۔ ان کو جیسا آپ نے فرمایا کلیکٹر، ڈپٹی کلیکٹر کے پاس ان کو درخواست دینا پڑے گا، انورٹ سیکشن ہوتا ہے وہاں پر، آپ جائیے گا اور اس میں یہ گریونس لکھنا پڑے گا کہ میں 8 سال سے کوشش کر رہا ہوں لیکن نو بڈی از ٹیکنگ کیئر اکارڈنگ ٹو اپون مائی اپلیکیشنز، اینڈ سو the action may kindly be taken and the ration card may kindly be provided to me. Even then if it is not provided, then he has got right to file a writ under constitution before the high court, and high court will provide the remedy for that. جی یہ آپ کو کرنا ہوگا، اگر آپ کسی صاحب سے ڈرافٹ کروا لیں، وکیل صاحب سے ہی ڈرافٹ کروا لیں تو بہتر ہوگا، مختصر سا وہ چارج کریں گے، ہمارے حساب سے ایک آدھ لیٹر اپلیکیشن ٹائپ کرنا ہوگا۔ تو ریفرنسز دیجیے گا کب کب آپ نے راشن آفس کو اپلیکیشنز دیے تھے، اس کو ضرور وہاں پر لکھ کر کے کلیکٹر آفس میں آپ خود جائیں، انورٹ سیکشن میں آپ کا اپلیکیشن ڈالیں اور وہاں پر آپ کو ایکنالجمنٹ بھی ملتا ہے وہی کاپی پر، وہ ضرور لے لیں تاکہ آپ کو ان فیوچر مدد مل سکے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے پاورز پر، تو پاورز میں ایک پاورز کی بات جیسا صاحب فرمایا تھا کہ کمپاؤنڈیبل وہاں پر معاملہ ہو سکتا ہے، سیٹل کیا جا سکتا ہے، آفیسرز کو یہ اختیارات وہاں پر دیے گئے ہیں، اس پر مزید اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر یہ تو فارسٹ کا ہی بتا رہا ہوں میں، اس میں جیسے جنگلی جانوروں کی کھالیں اور ان کے سینگ، ٹرافیز، اسکن، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ کسی کو ڈاؤٹ، سسپیشن آ جائے کہ فلاں صاحب کے پاس یہ ہے، تو ان کو پاورس ہیں کہ یہ وداؤٹ ٹیکنگ اینی وارنٹ امیڈیٹلی دے کین جا کے ان کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ تلاشی لینے کے معاملات میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مجسٹریٹ سے اجازت لینا ہوتا ہے، وارنٹ ایشو کروانا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وداؤٹ وارنٹ۔ وداؤٹ وارنٹ کا جو ہوتا ہے وہ کافی خطرناک ہوتا ہے، یعنی آفیسر کو یہ پورے اختیارات ہوتے ہیں کہ آپ جائیں، تلاش کریں اور وہاں پہ کیا ہے دیکھیں۔ تو اس طریقے سے تو یہ ایون چوکیدار کو اور سہرےدار کو بھی یہ پاورز ہوتے ہیں کہ وداؤٹ وارنٹ وہ لوگ جا کر تلاشی لے سکیں۔ جی اگر فارسٹ لاز کا وائلیشن ہوتا ہے تو وہاں پر کمپاؤنڈ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ مان لیجیے اگر فارسٹ میں کوئی قتل ہو جاتا ہے آپس میں، یا پھر اور اس قسم کا کوئی جرم ہو جاتا ہے، تو ان حالات میں کیا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہی اس کا فیصلہ ایکشن لے گا یا پھر کنسرن پولیس ڈپارٹمنٹ آئے گا؟ نہیں، اس سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور کنسرن پولیس اسٹیشن ان ہوز جورسڈکشن دیٹ پلیس کمز، وہ پولیس کا کام ہے، یہ فارسٹ یا فارسٹ آفیشیلس کا کام نہیں ہے۔ دیٹ بلانگس ٹو اے ڈفرنٹ کرمنلس اینڈ ڈفرنٹ کرائمس which governs by the IPC, CRPC and other crimes. Forest offenses and forest crimes are different. جی اسی حساب سے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ فارسٹ آفیسرز کو یہ اختیار دیا گیا کہ وداؤٹ سرچ وارنٹ وہ جا کر کے تلاشی لے سکتے ہیں بعض وقت۔ تو مان لیجئے کسی شخص کا مکان شہر میں ہو اور اس پر سسپیشیس معاملہ دکھتا ہو، تو ان حالات میں کیا فارسٹ آفیسرز خود وہاں پر جائیں گے کہ لوکل پولیس کی مدد لیں گے؟ فارسٹ آفیسر جائیں گے وہاں پہ، پرٹیکولرلی ود دا ڈائریکشن آف دا آتھرائزڈ آفیسر، دیٹ از دا چیف وائلڈ لائف وارڈن، جائیں گے، تلاشی لیں گے، اور اگر ان کی تلاشی میں کچھ مشکل پیش ہو جی تو وہ پولیس کی مدد لے سکتے ہیں، ان کو یہ اتھارٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر کو میں شامل کرتا ہوں، پھر مزید گفتگو جاری رہے گی۔ ہلو، وعلیکم السلام، آپ کا نام؟ اختری بیگم ہے، ہمارا وظیفہ دیے، ہم وظیفہ سے آئے، ہمارا شوہر کا انتقال ہوا جی بھیا، 2 سال کا وظیفہ نہیں ہو پایا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم بھینسے سے بات کر رہے ہیں۔ بھینسے سے بات کر رہے ہیں، کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہمارے شوہر کا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے. آپ کہاں پر وظیفے کے لیے اپلائی کیے ہیں؟ ہم مڈل سے دیے ہیں. ہم مڈل میں رہتے. نہیں, کون سے ڈپارٹمنٹ کو آپ گئے تھے وظیفے کے لیے؟ وہاں پہ نیا آبادی میں ہے دیکھو آفس. جی ٹھیک ہے, نئی آبادی میں ہی ہوگا, لیکن وہ آفس کا کوئی نام تو ہوگا. ہاں نیا آبادی میں تھے. جی تحصیلدار کا تھے. تحصیل کو دیے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تحصیل. کیا کہہ رہے ہیں تحصیلدار صاحب یا پھر اور کوئی آفیسر کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا جلدی کرا دینا کوئی اگر. جی جی ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں. چھوٹے ہیں ہمارے جی چھوٹے ہیں جی بھیا. کتنے بچے ہیں آپ کو؟ ہم کو 2-3 لڑکیاں ہیں. کیا ہے تو ایک ہی لڑکا ہے, چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. کیا کام کرتے تھے؟ کوشش کرو. آپ کے شوہر کیا کام کرتے تھے؟ ہمارے شوہر یہ کرتے تھے, خالی کپڑے سیتے تھے, خالی ایسا ٹیلر تھے. ٹیلر تھے. ایسا ہارڈ آیا اچانک اس سے انتقال ہوگا. جی جی بہت افسوس کی بات ہے. اختری بیگم صاحبہ ضرور میں ہمارے صاحب سے درخواست کروں گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہن سے آندھرا پردیش تلنگانہ اسٹیٹ سے ہمیں کال کیا ہے. اس سوال پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اب ان حالات میں جب کہ تلنگانہ اسٹیٹ بن گیا ہے, ہمارے عبد العزیز چیف منسٹر جناب کے چندر شیکھر صاحب جو ہے کافی لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی جوش و خروش اور بتا رہے ہیں اور کافی پیش ہیں. اینڈ ان فیکٹ ہی از اے پرسن آف ویری آئی اپریشیٹ. سو ان حالات میں خاص طور سے چیف منسٹر صاحب اپنے منسٹرز کو, ایم ایل ایز کو اور پارٹی ورکرز کو یہ ڈائریکشنز دیے ہیں کہ لوگوں کے معاملات, ان کی تکلیف کیا ہے معلوم کریں. تو یہ جو خاتون کا فون آیا ہے, بہتر ہوگا کہ وہاں کے ایم ایل اے یا کارپوریٹر جو ٹی آر ایس سے متعلق ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنی بات چیف منسٹر تک پہنچائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایم ایل اے یا پولیٹیکل پرسن ٹی آر ایس کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو وہ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ خاتون جو بھینسے سے تعلق رکھتی ہیں, ان کا یہ پرابلم ہے, اور یہ پرابلم جو ہے یہ کسی کورٹ میں سالو ہونے والا تو ہے نہیں. جی لیکن اس کے باوجود ہم اس پروگرام کے ذریعے سے یہ خاتون کی بات کو لوگوں تک, خاص طور سے ذمہ دار لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور اگر عزت مآب چیف منسٹر صاحب تک یہ بات اگر پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے, میں امید کرتا ہوں کیونکہ کافی انرجیٹک ہیں وہ, تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام کے ذریعے سے ان تک اگر بات پہنچ جائے تو امیڈیٹ سو موٹو ایکشن لے کے وہ لوگ انکوائری کروا کر ان کا وظیفہ جاری کرنے کے ایسی امید مجھے نظر آتی ہے. بہرحال اختری بیگم صاحبہ, یہ کوئی عدالت سے جیسا صاحب نے فرمایا, عدالت میں تو آپ کا کام نہیں ہوگا. وظیفہ آپ کون سے ڈپارٹمنٹ کو, تحصیل کو آپ نے درخواست دی ہے, وہاں پر آپ پھر سے ایک بار جائیے گا. جیسا صاحب نے فرمایا ٹی آر ایس فی الحال گورنمنٹ یہاں فارم کر چکی ہے, وہاں پہ آپ کے کوئی ایم ایل اے ایم پی اس پارٹی سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی کاریہ کرتا ہو, ان سے بھی آپ مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ وقف بورڈ ہمارے پاس وظیفے دیتا ہے بیوہ خواتین کو یا پھر طلاق شدہ خواتین کو, تو آپ کے لوکل عدالت میں بھی ایک پٹیشن وقف بورڈ میں بھی ڈالیے گا. وہاں سے بھی آپ کو کچھ زیادہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ وظیفہ وہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے, مدد مل سکتی ہے. وقف بورڈ کو بھی آپ ایک پٹیشن ضرور ڈالیے گا. دوستوں بے شک کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے, اس سے زیادہ جوابات میرے لیگل ایکسپرٹ کے پاس بھی موجود ہیں, لیکن مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں. کئی سوالات ہیں. لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں سندل کی لکڑی کا, شیشم کی لکڑی کا, ان کے ساتھ کس طریقے سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ پیش آتا ہے, کیا آفینسز ہوتے ہیں اور کہاں کیا جرم ثابت ہونے کے بعد کیا سزائیں مل سکتی ہے, پینالٹیز کے کیا پروویژنس ہے, اور اگر کسی گاڑی میں شیشم یا سندل کی لکڑی جاتی ہو, اگر وہ گاڑی پکڑی جائے تو اس کے کیا اونر بھی برابر کا ریسپانسبل ہوگا. ایسے کئی سوالات میرے پاس ہیں لیکن مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. میں یہ کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے سیٹرڈے کو بھی میں اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا, اور صاحب سے درخواست کرتے ہوئے وقت میں لے لوں گا آپ تمام کی طرف سے. فی الحال آپ تمام ناظرین کی طرف سے اور لیگل پوائنٹس لائیو کی پوری ٹیم کی طرف سے مجھ پر واجب ہے کہ ہمارے آج کے لیگل ایکسپرٹ قاضی سید مظہر الدین ایڈوکیٹ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں. بہت بہت شکریہ صاحب. اور میں آپ سے یہیں پر پرامس لینا چاہتا ہوں کہ اگلے سیٹرڈے اگر آپ وقت مل جائے تو ضرور اس پروگرام میں شامل ہوں. انشاءاللہ اگر کچھ انوانٹیڈ سرکمسٹینسز نہ ہو تو میں خوشی محسوس کروں گا آپ کے پاس. بہت شکریہ. دوستو اس امید کے ساتھ کہ اگلے سیٹرڈے انڈین فارسٹ ایکٹ پر ہم ضرور گفتگو کریں گے. جو خاص کر گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں ان آفینسز میں, ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, کیا کیا
प्रोसीजर होता है अदालतों का, इस पर जरूर हम गुफ्तगू करेंगे। कल इतवार को गुफ्तगू करेंगे हम 5 से 6 बजे। कल लीगल पॉइंट्स लाइव पेश किया जाता है सैटरडे संडे, तो कल का उन्वान नोट कर लें। कल हम गुफ्तगू करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल पर। इस उन्वान पर पिछले हफ्ते हमने गुफ्तगू की थी, कल भी जो सवालात रह गए हैं इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए लीगल पॉइंट्स लाइव की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पास हैं हम, याद रखो तो दिल के पास हैं हम।